from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, लाहौर हाई कोर्ट के जज आमिर अजीज साहब ने जमान पार्क में होने वाले इस कश्त खून को रोकने में मदद की है, अगरचे ये एक टेम्परेरी मदद है कि उन्होंने जुमेरात की हद तक कहा है कि इसको रोको। देखिए, इमरान खान तो राज़ी थे कि वो गिरफ्तारी दे दें, लेकिन कारकुनान ने गिरफ्तारी देने से मना किया और मज़ाहमत की। उसकी वजह यह है कि वो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझते हैं कि गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा उन्होंने जुर्म किया था और उनको वहाँ पे पेश होना है अदालत में। नहीं, गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद है, उनको यहाँ से ले जाके जेल तक पहुँचा के रास्ते में या जेल में ले जाके कत्ल कर देना, बस। इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। उसके घर पे हेलीकॉप्टर लेके पहुँच गए, पुलिस की नफरी, पंजाब पुलिस की, बलूचिस्तान पुलिस की नफरी मंगवा रहे हैं और वो क्या वाटर कैनन मंगा रहे हैं और शेलिंग कर रहे हैं। ये सब किस लिए है? वो कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है, बड़ी फौज के साथ वो अंदर छुपा हुआ है जिसको पकड़ने आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी ज़रा गहराई में उतरें, एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि ये देखिए कि ये सब तमाशा कौन करा रहा है। ये सारा तमाशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करा रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? ये जर्नैली कुव्वतें हैं। पूरी दुनिया का मीडिया अब ये बातें कह रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया, कि ये पाकिस्तान में ये जर्नैली कुव्वतें क्या करा रही हैं। पूरी दुनिया गवाही दे रही है इस बात की। क्या तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने पाकिस्तान का। कहीं मुल्क ऐसे चला करते हैं कि उस मुल्क के जर्नैल जो हैं वो सियासतदानों के साथ मिलकर दौलत लूटें, मरात हासिल करें, ओहदे पाएं, और फिर उनके दरमियान में होता क्या है, वादे वईद होते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे तो हमारा कहना मानो। यही कुछ इनके दरमियान में हुआ है। अब आज आसिम मुनीर नवाज शरीफ से वादे पूरे करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं, शेलिंग करवा रहे हैं उसके घर पे, कश्त खून के लिए तैयार हैं, क्यों कर रहे हैं? तो सोचिए, कोई वादे किए गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे वादे किए हैं। अब देखिए, ये बात तो इस बात से वाज़ेह होती है जब वो चीखती है मरीम नवाज के हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम अपना वादा पूरा करो, कि इनके दरमियान में लेन देन हुई है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सीधी सी बात समझ में आ जाती है, इनके दरमियान में लेन देन हुई है। इसीलिए तो वो कहती है कि भाई तुम अब अपने वादे पूरे करो, हमने अपने वादे पूरे कर दिए। इस पे गौर क्यों नहीं करते? इस पे लोग बात क्यों नहीं करते कि भाई इनके दरमियान में किस किस्म के वादे हुए हैं, किस किस्म के एग्रीमेंट हुए हैं, और ए ने बी को, बी ने ए को क्या दिया है। बाजवा ने सी पैक के सिलसिले में शहबाज शरीफ से चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब बताते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के कुछ घपले किए हैं। पैसा लिया है इन्होंने, बगैर पैसा लिए ये जर्नल कहीं किसी के हक में इतना काम करते हैं? कभी नहीं। और वादा क्या किया? वादा ये किया गया है, जो ये चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब बताते हैं कि, और दूसरे बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित बताते हैं कि हम तुम्हारे खातिर इमरान खान को सियासत से अलग कर देंगे, जेल में बंद कर देंगे, मरवा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तुम्हारे सारे मुकदमात वापस करवा देंगे, नवाज शरीफ को वापस बुला लेंगे, तुम्हें फिर इख्तिदार मिलेगा और तुम हमें एक्सटेंशन देना। इस तरह से ये सफ़र जारी रहेगा। ये सब सारा नक्शा है जो लेन देन इनके दरमियान में हुई है। अगर लेन देन नहीं हुई होती तो वो इतना वाज़ेह तौर पे मुंह फाड़ फाड़ के थोड़ी रोती कि तुमने हमसे वादा किया था, अब तुम अपना वादा पूरा करो। वादे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है। वरना कोई ऐसा कह सकता है कि हमने अपना पूरा कर दिया वादा, तुम अपना वादा क्यों नहीं पूरा करते?
اور جب وہ گالیاں دیتی ہے، جب وہ برا بھلا کہتے ہیں سارے نون لیگ والے، تو فوج ساری اسٹیبلشمنٹ جنرل خاموش رہتے ہیں، اور اگر دوسرا ذرا سا بھی تنقید کر دے تو اس کو جو ہے لے جا کے جیل میں ننگا کر کے مارتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے گالیاں دینے کو کیوں پھول جھڑتے ہیں؟ ان کی گالیوں میں سے کیوں خاموش رہتے ہیں؟ وجہ ہے اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے کہ کیا عدالتیں یہ بات نہیں جانتی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، حکومت نے مل کر ایک سچے کھرے آدمی کو، جس کا کرپشن سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا، اس کے خلاف 84 مقدمات قائم کرا دیے؟ اور یہ سب بوکس ہیں، ججز پہچانتے ہیں، وہ ایک ایک لفظ پہچان لیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کو ریجیکٹ کر سکیں۔ روز وہ ایک جھوٹا مقدمہ لے آتے ہیں اس کے خلاف، اور یہ عدالت کے جو ججز ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، ان کا وہ کردار ہی کبھی نہیں رہا کہ ان کے سامنے جاتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے کوئی ڈرے کہ ہم جج کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں، جھوٹا مقدمہ۔ اچھا، میں ان سے کہتا ہوں کہ سچے مقدمے ہیں تو ان تمام 84 لوگوں کو ذرا سامنے لے آؤ جنہوں نے یہ مقدمات درج کرائے ہیں، اور ذرا ان کا انٹرویو کر کے دیکھیے۔ وہ سب ان کے ہائر کیے ہوئے لوگ ہیں۔ مطلب ملکی پیمانے پر اتنے بڑے پیمانے پہ فراڈ ہو رہا ہے، جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں، اور عدلیہ دیکھتی بھی ہے۔ جب تک عدلیہ جرنیلوں کے انڈر پریشر رہے گی، وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی، اور انڈر پریشر سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ٹیک اے اسٹینڈ، کھڑے ہو جاؤ، خود ثابت قدم، اسٹیڈ فاسٹ ہو، کھڑے ہو جاؤ، کہو نہیں، نو مور، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم انصاف کریں گے۔ یہ کردار ہی نہیں ڈیولپ کیا عدلیہ نے کبھی، وہی جی حضوری کا ڈر کے جو انہوں نے کہا وہ فیصلہ کر دیا۔ بھائی اگر سچا فیصلہ ہوتا تو اس کے خلاف کوئی کرپشن کا ثبوت لے کر آتے، تم کوئی کرپشن کی ہوتی، کوئی غداری کی ہوتی، یار کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تو آپ اس کے خلاف کیا لے کر آئے ہیں مقدمہ، جس کے لیے ہیلی کاپٹر اس کے گھر پہ اڑ رہے ہیں اور پورے زمانے کی پولیس جمع کر لی گئی ہے؟ وہ مقدمہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے، وہ مقدمہ کیا یہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ریبیلینز تیار کر لیے ہیں اور وہ ملک میں انارکی پھیلانے آ رہا ہے اور قتل و غارت گری کرنے؟ نہیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ مقدمہ یہ ہے اس نے گھڑی چرائی ہے، جبکہ گھڑی چرانے والی کہانی جو ہے وہ خود اب تک وہ سامنے آ چکی ہے، اور یہ سب لوگوں کے کتے چٹے کھل گئے ہیں۔ اس میں بھی اللہ نے اس کو سرخرو کر کے نکالا۔ یہ خبر کیا ججز تک نہیں، عدلیہ تک نہیں پہنچی؟ وہ آدمی ساری زندگی باہر سے رقم لے کر آتا ہے گھر کے اندر، اور ہاسپٹل بناتا ہے، یونیورسٹی بناتا ہے، اور یہ کرپٹ طبقہ، قاتل طبقہ جو ان کے ساتھ جرنیلوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ ملک سے پیسے لے کے باہر جاتا ہے، وہاں جا کے چھپاتا ہے، جمع کرا کے آ جاتا ہے، وہاں پراپرٹی خریدتا ہے۔ یہ بڑی واضح باتیں ہیں سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے۔ ایک بندہ باہر سے کما کر، کرکٹ کھیل کر، چندہ جمع کر کے کسی بھی صورت میں لاتا ہے ملک کے اندر، اور یہ ملک کے اندر کی دولت نکال کے لے جاتے ہیں باہر، اور اپنے بچوں کو اربوں روپے کی پراپرٹیز جو ہے وہ خریدواتے ہیں، پلازے خریدتے ہیں ساختار، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا تماشا کیا ہے؟ اور کچھ معصوم لوگ ایسے ہیں کہ جب مسائل گہرے ہو جاتے ہیں نا اور سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر وہ کہتے ہیں امریکہ نے سازش کر دی، امریکہ سازش کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کو توڑ رہا ہے۔ ارے امریکہ نے اب تک آپ کو کتنی 67 بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم دی ہے، بلین ڈالرز کی بات کر رہا ہوں میں، جو ایک جرنیل کھا چکے ہیں۔ امریکہ کے لیے آپ تھریٹ نہیں ہیں، امریکہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں انڈیا کافی ہے اس کے لیے۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آئے،
جس کے گھر کی گائے بھی اگر ساری کھو جائے تو وہ جا کے الزام لگا دیتا ہے، کہتا ہے یہ امریکہ سازش کر رہا ہے، امریکہ نے یہ کروا دیا۔ یار امریکہ کو یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کے خلاف سازش کرتا رہے جو معاشی طور سے دیوالیہ ہو رہی ہے، جس کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ 65 کی جنگ تم خود اپنی غلطیوں سے ہارے، 71 کی جنگ بنگالیوں کے ساتھ ناانصافی تم نے کی، سیاچن کی جنگ تم ہارے، ہر جنگ تم ہارے۔ امریکہ نے سازش کی ہر جگہ۔ تم کل وقت پہ دفتر نہیں پہنچے، امریکہ نے سازش کی۔ دیکھو اپنے مسائل کا حل وہاں ڈھونڈو جہاں مسائل پیدا ہوئے تھے، لیکن اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے مت ڈھونڈو جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ مسائل پیدا ہوئے تھے۔ اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو بالکل کلیئر کرو، سچائی کے ساتھ، اوپن دماغ کے ساتھ اس کا حل ڈھونڈو۔ تمہارے پاس سولوشن ہی نہیں ہوتا اور تم ان کے پاس سولوشن ڈھونڈنے جاتے ہو جن کے سولوشن جو ہیں وہ مسئلے سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور مسائل کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو سب مل کے کہتے ہیں امریکہ نے سازش کر دی۔ امریکہ کو اور کوئی کام نہیں۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، 70 سال ہو گئے ہیں، اب تو کچھ عقل کے ناخن لو۔ ایک اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 15 مارچ وہ دن قرار پایا اسلاموفوبیا کا دن کے لوگوں کو بتایا جائے پوری دنیا میں۔ یہ دن منوانے کے لیے کام کس نے کیا؟ عمران خان نے۔ کیا کام کیا کہ پوری دنیا کو قائل کیا کہ دیکھو یہ اسلام کے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جسارت ہمیں پسند نہیں آتی اور اس کی وجہ سے بڑی جانیں جاتی ہیں، اور یہ غلط بات ہے۔ اسلاموفوبیا کا یہ جو خوف پیدا کیا ہے اس کو دور کیا جائے۔ اس پہ شہباز شریف کی طرف سے کوئی بیان آیا؟ ملا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی بیان آیا؟ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اتنا بڑا کام کر دیا عمران خان نے، اس کو وہ کہہ دیتے ہیں یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یار تو دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے اتنا بڑا کام کیا، آپ اس کے گھر پہ ریڈ کر رہے ہیں، اس کو قتل کرا رہے ہیں۔ امریکہ کہہ رہا ہے اس کو قتل کرا دو، امریکہ کو کیا حاصل؟ یہ خیر امریکہ کا مقدمہ پاکستان کے لیے یہ کسی دن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، سچائی سے، دیانتداری سے پورا پروگرام اس پہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ بدعقلی کی جو باتیں ہیں نا، آج اسلاموفوبیا پہ کوئی پاکستانی لیڈر بات ہی نہیں کر رہا، اور جس نے یہ قرارداد منظور کرائی تھی اس کے گھر پہ تم شیل پھینک رہے ہو اور آنسو گیس پھینک رہے ہو اور اس کو قتل کرانا چاہتے ہو۔ یہ سب کچھ تم کر رہے ہو۔ اپنی ساری غلطیاں اٹھا کے کسی اور کے کندھے پہ رکھنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ 70 سال سے کیا تو ہے تم نے یہ، تو اس کا حاصل بھی دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ اب سمجھ جاؤ۔ توشہ خانہ، پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، وہ ایک گھڑی جو اس نے وہاں سے خریدی تھی اور سب سے زیادہ پیسے دے کے، آج سے پہلے توشہ خانہ سے لوگ 10% دیتے تھے، اس نے میرے خیال میں شاید 20 یا 50% دیا، اور وہ گھڑی لے کے اس نے بیچ کے اپنے گھر کے سامنے کی روڈ بنوا لی۔ یار کوئی جوا نہیں کھیلا، کوئی شراب نہیں پی، اس نے گھر کے سامنے کی روڈ بنوا لی۔ جبکہ دوسرے جو ہیں وہ وہاں سے 25 تحفے تو وہ بغیر کچھ پیسے دیے لے گیا نواز شریف، اور ایک کارپیٹ جو 5 لاکھ کا کارپیٹ تھا 50 روپے میں لے گیا۔ کوئی گاڑیاں لے گیا، کوئی کچھ لے گیا، اور یہ عمران خان کی گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں کہ اس نے گھڑی لے لی۔ ذرا بتائیے کون ان کو کہتا ہے یہ اس ڈائریکشن میں جاؤ؟ اپنے نفس کو پہچانیے، اپنے کردار کو جانیے۔ پاکستان سے اگر سچی محبت ہے تو اس کے مسائل کا سچا حل ڈھونڈیے۔ صرف رسپانسبلٹی ادھر سے ادھر ڈیلیگیٹ کر دینے سے، ایک دوسرے کو الزام دینے سے کام نہیں بنے گا۔ آنکھیں کھولیے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ یہ بدماشی جو مکمل طور پہ کر رہے ہیں آپ آج لاہور میں، اس کو بند کیجئے۔ آپ کو اگر طاقت تھی تو کشمیر فتح کراتے، کشمیر فتح کرتے۔ آپ جب ہوتا ہے اپنی قوم کو فتح کرنے نکلتے ہیں، اور وہ بھی فتح نہیں ہو رہی ہے۔ یار کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس سے صرف بدنامی حاصل ہو رہی ہے۔
ہر صورت میں اگر آپ اس کو قتل کرا دیں گے تو بھی بدنامی ہوگی، اور اب آپ نے اتنے ڈراسٹک ایکشن لیے، اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو بھی آپ بدنام ہوں گے۔ کیوں ایسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں؟ پھر لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سارا کھیل جو ہے وہ امریکہ کرا رہا ہے۔ یار کیسی عقل ہے آپ کی؟ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، پاکستان کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، لوگوں کو سچا روشنی کا راستہ دکھانے کے لیے۔ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔